बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज पॉलिटिकल स्टोरीज भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन खबर आज ब्रेक हुई वो ये थी कि पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पे रब्ता हुआ, और रब्ता होने के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई वो बड़ी ही मीनिंगफुल थी। पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उनसे भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें ये बताया गया कि LOC सीज फायर माहदे सख्ती से अमल करने पर इत्तेफाक हुआ है। पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान एक दूसरे के बुनियादी मसाइल और खदशात दूर करने पर भी इत्तेफाक हुआ। LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स पर सीज फायर मुआहदे समेत बाहमी समझौतों पर सख्ती से अमल करने पर इत्तेफाक हुआ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब, यानी कि जो शब गुजर चुकी है, 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब से LOC और दीगर सेक्टर्स पर सीज फायर मुफाहमत पर सख्ती से अमल पैरा होने का इयादा किया गया। किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल या गलत फहमी को हॉट लाइन राब्ते के मौजूदा मैकेनिज्म के जरिए हल किया जाएगा, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने ये बताया। अब हम ज़रा बात करते हैं DG ISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि मुसलसल भारत LOC पर, वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल हमले कर रहा था, खिलाफ वर्जियाँ कर रहा था, और सैकड़ों नहीं हज़ारों की नंबर्स में उसने खिलाफ वर्जियाँ की। उधर मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा और इंसानी हकूक़ का सत्यानाश। इन हालात में DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता होना कितनी अहमियत का हामिल है? जी साबिर, ये जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन एक मैकेनिज्म है जो एक पुराना मैकेनिज्म है, एग्जिस्ट करता है 1987 से ये एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। और इसके अंदर फ्रीक्वेंटली दोनों डायरेक्टर जनरल्स जो हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत एक शेड्यूल्ड उनका राब्ता होता है, चाहे जैसे भी हालात हों, जो कुछ भी हो रहा हो, ये राब्ता जारी रहता है। और अगर कभी कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो ये उस शेड्यूल्ड जो एक टाइम लाइन है उसके अलावा भी ये राब्ता हो जाता है। सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट कि जो हॉटलाइन राब्ता हुआ है ये कोई ख़ास किसी मौके के लिए किया गया है कुछ, ये फ्रीक्वेंट ये राब्ता जारी रहता है। और इसी मद में ये इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई, जो जिस तरह आपने भी प्रेस रिलीज के बारे में भी डिटेल्स बताई, ये एक म्यूचुअली एग्रीड एक इनका ये मुआहदा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसी के ऊपर अमल करने के बारे में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है दोनों DGMOs का। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो इयादा किया गया, इत्तेफाक किया गया, ख़ास तौर पे उस तरफ से क्या कोई प्रेशर था, सिचुएशन ऐसी थी कि जो कि मकबूजा कश्मीर में उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब इस पर करते हैं? क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जब भी रिस्पॉन्ड किया गया वो उनकी फ़ौजी चौकियों को और फ़ौजी तनसीबात को हम हिट करते हैं, हम सिविलियन को निशाना नहीं बनाते। तो क्या ये भी समझते हैं कि उसका इंटरनल प्रेशर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है? और ख़ास तौर पे मैं रेफरेंस दूंगा, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की पिछले दिनों बात हुई और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो हैं वो बार बार कहते हैं कि इंसानी हकूक़ का मामला वहाँ पे संगीन है। क्या इसके भी कोई है इम्कानात? देखिए, मैं इस बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ये किसी प्रेशर के तहत या कोई इस वजह से ये बात की गई है। वो दोनों तरफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, बट ये एक बड़ा टैक्टिकल किस्म की, टैक्टिकल लेवल की एक ये अंडरस्टैंडिंग है। और वेरी स्ट्रिक्टली बिटवीन द टू आर्मीज, मिलिट्री टू मिलिट्री, एक जो हमारा एक मैकेनिज्म है ये उसी के तहत ये हुआ है। और इसके अंदर कोई नई चीज़ या कोई नई शिक शामिल नहीं है। ये मुआहदा 2003 में जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सीज फायर
کو کہ LOC پہ سیز فائر کیا جائے. سو اس کو پھر سسٹین کیا اس چیز نے, اور ابھی پھر دوبارہ جب 2014 تک تو 2013 تک تو یہ بہت اچھے طریقے سے سسٹین ہوا. جو ہماری فگرز ہیں سیز فائر وائلیشنز کے اور نمبر آف کیجولٹیز, وہ 2003 سے 13 تک بہت کم ہے, اور جب 2014 سے لے کے 21 تک آپ ان کیجولٹی فگرز کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ معاہدہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اسی انڈرسٹینڈنگ کو دوبارہ سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایکسٹرنل دباؤ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. دس از اے ویری ویری ٹیکٹیکل ایشو اینڈ لوکلائزڈ لائن آف کنٹرول, اور ساتھ جو ورکنگ باؤنڈری ہے یا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے اس کے زمرے میں یہ ہوا ہے. اس کو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنز. اوکے, چوہے صاحب آپ سے پوچھیں گے کچھ. جی چوہے صاحب. جنرل صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ جب لاہور آئے تھے اور آپ نے جو بریفنگ دی تھی, اور اس میں لارجلی وہ لوگ تھے جو زیادہ آپ کی گفتگو کو فیس ویلیو پر لینے والے نہیں تھی, پر ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے جو پاکستان کا فوج کا موقف تھا پوری جرأت سے, دلیری سے, اور ان دی لائٹ آف فیکٹس اینڈ فگرز دیا تھا. ہیونگ سیڈ دس, جنرل صاحب, یہ جو آج آپ نے ایک ڈرامائی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہاٹ لائن پر, جو کہ میکنزم کے طور پر, ارینجمنٹ کے طور پر موجود تھا لاسٹ ٹائم, ایک تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ لاسٹ ٹائم وین واز دس, کہ آپ لوگوں کی ٹیلی فون پر بات ہوئی, نمبر 1, اور کیا کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کو یوز کیا گیا, اور آیا آپ کی طرف سے پہل ہوئی یا ان کی طرف سے؟ اس کے علاوہ مجھے ایک بڑا لارجر سوال پوچھنا ہے, لیکن اس کا پہلے جواب دیں. جی چوہے صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن, کوئی ایسی نئی سچویشن کوئی ایمرج نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور یہ میکنزم جو میں نے کہا ہاٹ لائن کا, مہینے میں ایک دفعہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے ہاٹ لائن کے تھرو DGMOs میں نے جیسے کہا یہ شیڈیولڈ ہوتا ہے, اور کسی قسم کے کوئی پریشر یا کوئی ایکسٹرنل وہ اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. یہ آن گراؤنڈ جو سچویشن تھی, اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے دونوں سائڈز نے اس چیز کے اوپر میوچلی ایگری کیا کہ ہمیں لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہماری جو آپس میں یہ فائرنگ چلتی رہتی ہے, اور وی ہیو بین آلریڈی انفارمنگ ایوری ون کہ ہم ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں. ہماری طرف جب پہلے سیز فائر وائلیشن دوسری جانب سے کمٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن 2014 سے ان کے فگرز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, اور آبویسلی دونوں طرف جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا, اور خاص طور پہ سویلینز کا, جو سویلینز عورتیں, بچے, ایون ان کا جو جانی, مالی اور معاشی نقصان جو LOC کے اوپر رہنے والی آبادی کا تھا. اور آپ ہم جانتے ہیں کہ دونوں طرف ہمارے لیے تو دونوں طرف کشمیری رہتے ہیں. سو یہ ایک میوچلی اگریڈ ایک پھر بات چیت ہوئی کہ لیٹس ٹرائی اینڈ امپلیمنٹ این ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ جو کہ 2003 سے 13 تک بہت اچھا جس نے سسٹین کیا تھا, اور اسی کو ابھی دوبارہ سے ری امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جی چوہے صاحب. جنرل صاحب, بات یہ ہے, آپ کے ویوز سر ماتھے پر, پوری قوم فوج کے ساتھ ہے, فوج قوم کے لیے ہے اور قوم فوج کے لیے ہے, نو ڈینائنگ آپ دی فیکٹ. آپ یہ فرمائیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پچھلے چند سالوں میں, کچھ سالوں میں جو پے در پے کوششیں کی گئیں, خواہ وہ انڈیا کا معاملہ ہو, افغانستان کا معاملہ ہو, انٹرنل سیکورٹی ہو, ایکسٹرنل تھریٹس ہوں, آر وی بیٹر آف ٹوڈے؟ پاکستان اس وقت زیادہ سلامتی اور تحفظ کے اعتبار سے آر وی بیٹر آف؟ پاکستان ایک اچھی, محفوظ اور مستحکم جگہ پر کھڑا ہے, یا وی آر فیسنگ سیریس ٹربلز؟ الحمدللہ جوہی صاحب, وی آر مچ بیٹر آف ٹوڈے. اور جیسے میں نے دو روز پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورے ہونے پہ, اور آپریشن رد الفساد جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف, ان کی قیادت پر, ان کے احکامات پر شروع کیا گیا تھا, ان کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا تھا. اور اس کے اندر جو ہماری گینز ہیں, جو ہماری وکٹریز ہیں, اور جس طرح
الحمدللہ ہم نے اس دہشت گردی پر اور اس کے جو اثرات ہیں جو ان کے اوپر قابو پایا، اور اب الحمدللہ آج when you look around you can see the dividends of this extreme improvement in the overall security status, security situation in the country. اچھا سر یہ بتائیں، آپ ظاہر ہے آپ افواج پاکستان کے ترجمان ہیں، ایک سوال رہ گیا ہے آپ کا صاحب، ایک آپ اس کے بعد آ جانا، ایک ایک لفظ آپ کا بہت میننگ فل ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے. ہم ذرا جرنلسٹ ہیں، یہ فروری کا لاسٹ ویک آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے، خاص طور پہ جب ہم نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کو ایک سخت ترین جواب دیا بیرونی پریشر مسترد کرتے ہوئے، اور اسی لاسٹ ویک میں ڈی جی ایم اوز کا رابطہ اور پھر انڈیا کی طرف سے یہ کہنا کہ 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب کے بعد سیز فائر پہ سختی سے عمل کیا جائے گا، اس کی یقین دہانی کروانا. تو ہم اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ 27 فروری پرسوں پھر 27 فروری ہے، تو 2 سالوں میں انڈیا کو کچھ احساس ہوا ہوگا، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ چین سے بھی وہ کافی مار کھا چکا ہے. جو ریجنل ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور اسی کے مطابق تمام ممالک اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مختلف فیصلے کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے چلتے ہیں. جی چار صاحب. اچھا یہ آپ فرمائیں کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں انٹرنل، جو وہ گماشتے ہوں، وہ ایجنٹ ہوں، وہ پاکستان کے سیاست میں ہوں، وہ صحافت میں ہوں، وہ کسی بھی وہ میں کہا بیڑیے کی، وہ چھوڑیں ان چیزوں کو. اسٹیٹ اوے نمبر 1، آپ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دیز اٹیکس آن دی آرمی اینڈ اٹس لیڈرشپ، اور ان کے پیچھے کون ہے؟ اور نمبر 2، معاف کرنا، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں. ان پر جو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو ان پر حملے کر رہے ہیں، اس لمحے تک کون سے ایکشنز ہیں جو حکومت نے یا فوج نے لیے ہیں؟ کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تسی گھومیاں پائیاں نے. نہیں چودھری صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم جواب بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں حکومت بھی بہت بہتر طریقے سے ان کو جواب دے رہی ہے. اینڈ کوئی ایسے بیس لیس چیزوں کا، بیس لیس الزامات کا، جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن چیزوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک ٹیٹ فار ٹیٹ سچویشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا میڈیا بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنی فوج سے، اپنے اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں. جن صاحب لاسٹلی ایک لائٹ سا سوال، چائے کی دعوت برقرار ہے یا؟ جی میں نے وہ چیز بڑی کیجولی ایک بات کی تھی، اس کو بھی پھر میں جس طرح کہتا ہوں کہ بہت زیادہ لائنز کے بیچ پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اٹ واز جسٹ اے کیجول کامنٹ اینڈ آبویسلی بالکل برقرار ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب. تو چائے کی دعوت برقرار ہے جی، اور وہ بالکل چائے پی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. جوئی صاحب جی، آپ نے گفتگو سن لی اور انہوں نے جواب بھی دے دیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، ان کا جو کام ہے انہوں نے فوج کا ترجمانی کرنی ہے نا. ہم نے تو عوام کی طرف سے پوچھنا ہے، اور وہ ہمیں جو تکلیف ہے کہ یعنی کھانا بھی ادھر سے جیڑی تھالی سے کھانا ہوتے وہ شید کرنا. آج بھی میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ یہ گماشتے ایلیمنٹ جو ہے نا، ان کے میں کئی سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا پر آج کی ڈیٹ میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ کس کس جگہ وہ حملے کر رہے ہیں. ابھی ایک فیمیل ہیں، انہوں نے وہ دیکھنا پڑے گا کون سی ایجنسی نے یہ کر دیا، کون سے چور آگے، وہ ڈاکو آگے، فلاں آ گیا. بھائی بس کریں، نہ کریں، آپ کو بالکل پچھتائیں گے ساری عمر بعد میں. آپ جو حملے کر رہے ہیں یہ تو جنرل صاحب ہے، ان سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اپ ود دی ریلیونٹ کوارٹرز ان اسلام آباد
کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے کہ جو لوگ فوج پر، پاکستان کے وزیر اعظم پر غلیظ، گھٹیا اور اگینسٹ فیکٹس یعنی جو حملے کرتے ہیں، ان کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف جواب دے کے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی ایک تھوڑا سا میرے پاس ہے کہ یہ جو سیز فائر معاہدہ ہوا تھا یہ ہے کیا؟ یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر مفاہمت جو ہے یہ 2003 میں ہوئی تھی، اور اس کے نکات تھے کہ دفاعی تعمیرات LOC پر 500 میٹر کی حدود میں نئی دفاعی تعمیرات نہیں کی جائیں گی، تاہم دفاعی مورچوں کی مرمت کی جا سکتی ہے، جبکہ کوئی بھی دفاعی کام شروع کرنے سے پہلے فریقین ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کے پابند ہیں، ایک دوسرے کی دفاعی پوسٹ کو براہ راست نشانہ بنانے سے اجتناب کیا جائے گا، اور فلیگ میٹنگ اور ہاٹ لائن رابطہ LOC پر کسی بھی ایشو کو حل کرنے کے لیے دونوں اطراف کے لوکل کمانڈرز کی سطح پر فلیگ میٹنگ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے پر وضاحت درکار ہو تو فلیگ میٹنگ یا ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ اور وضاحت مانگی جا سکتی ہے۔ اس پہ پاکستان نے تو ہمیشہ سے عمل کیا چودھری صاحب، لیکن جو ہمارے ساتھ انڈیا کی خلاف ورزیاں 2003 سے 2021 تک یہ ٹوٹل ہیں 13,627، اور جو جنرل صاحب ذکر کر رہے تھے 2014 سے لے کے آنورڈ، تو 2014 میں 315، 2015 میں 248، 16 میں 282، پھر 17 میں 1881، 18 میں 3038، 19 میں 3351، اور 2020 میں 3097، اور صرف 2 ماہ میں اب تک 253 خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں 26 بچے بھی شہید ہوئے ہیں اور خواتین بھی شہید ہوئی ہیں جو کہ بالکل انوسینٹ۔ تو یہ سچویشن ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، اور ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ پولیٹیکل سٹوریز۔ ویلکم بیک ناظرین، کہتے ہیں کہ پالیٹکس میری کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوست دشمن اس میں کوئی نہیں ہوتا، مستقل دوست بھی نہیں ہوتا، مستقل دشمن بھی نہیں ہوتا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان NA 75 ڈسکا، وہاں پہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف دست و گریباں، شدید ترین الزامات، ایک دوسرے پہ فائرنگ ہو رہی ہے، بندے مر رہے ہیں، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں، سینٹ کا الیکشن ہے، ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ کیا ہوا؟ پنجاب میں، یعنی کہ جس کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پنجاب میں تمام کے تمام 11 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور ایڈجسٹمنٹ کس کے درمیان ہوئی؟ مفاہمت کس کے درمیان ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، اور دونوں نے فیصلہ کیا، اور اس میں اہم ترین کردار ادا کیا پاکستان مسلم لیگ کاف، چودھری پرویز الہی صاحب نے اور چودھری شجاعت صاحب نے۔ 11 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، مسلم لیگ نون کو ملی 5 سیٹیں، تحریک انصاف کو ملی 5 سیٹیں، اور مسلم لیگ کاف حکومتی اتحاد ان کو ملی 1 سیٹ۔ اس طریقے سے جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں وہ ہماری طرف سے مبارکباد بھی وصول کریں مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر افنان اللہ خان، عرفان الحق صدیقی صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نواز، ساجد میر صاحب، پروفیسر ساجد میر جمعیت اہل حدیث مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ، یہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آ گئے مسلم لیگ نواز، اور PTI کی خاتون سعدیہ خاقان عباسی یہ آئی خواتین کی مخصوص نشست پہ، PMLN اور PTI کی طرف سے جو کامیاب ہوئے اعجاز چودھری صاحب کو مبارک، اور چودھری غلام حسین صاحب کو بھی مبارک۔ اون عباس صاحب MD بیت المال اسلام آباد میں تھے، اب وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ سیف اللہ نیازی صاحب، ان کو بھی ان کا حق مل گیا، اور بہت بہت مبارکباد، کیونکہ وہ بوجوہ کافی عرصے سے آؤٹ تھے۔ اور بیرسٹر علی ظفر سینئر ایڈوکیٹ اگین، اور SM ظفر صاحب کے صاحبزادے، SM ظفر صاحب ایوب خان صاحب کے زمانے میں کیبنٹ میں رہ چکے ہیں، نوجوان ترین وزیر کہلاتے تھے جی۔ اور ڈاکٹر زرقا تیمور PTI
خواتین کی نشست پر، اور کامل علی آغا پاکستان مسلم لیگ کاف، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ تو یہ چوہے صاحب ہوا ہے، اس پہ ذرا چوہے صاحب بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز آپس میں دست و گریباں اور وہاں پہ بالکل مکمل صلح، یہ ماجرا کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایک میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں آج یہ جو بلا مقابلہ سینیٹرز کا اناؤنس کر دیا 11 کی 11 سیٹوں کا، یہ میں سمجھا کہ اچھا شگون ہے کہ یہاں ووٹوں کی خرید و فروخت، توڑ پھوڑ، سازشیں، محلاتی سازشیں، اس کو پیسے دے دیے، اس کو دے دیے، وہ مل گیا، یہ چلا گیا ان کے۔ اب کیونکہ پرابلم یہ تھا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں سنجیدگی سے ان اپوز کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے ہوئی خواتین، 2 ٹیکنوکریٹس، آج سارے کے سارے ہو گئے، تو یہ بہت اچھا سگون ہے۔ پہلے یہی ختم ہوئی، یہاں سے تو ہارس ٹریڈنگ رہ گئی کیونکہ یہاں تو وجود ہی کوئی نہیں، آج سارے مکمل ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ 3 ہی بنتی تھی نون لیگ کی، ان کو 3 مل گئی، 4 بنتی تھی پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے، ان کو 4 مل گئی۔ تو یہ تو ہو گیا جنرل سیٹس کا، اور جو دوسری تھی ٹیکنوکریٹس کی 1 بنتی تھی اسٹرینتھ کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک طرح کا اس لیے اچھا میسج ہے کہ یہاں کروڑوں اربوں خربوں کی باتیں نہیں ہوئی، سیدھا سیدھا پارٹی نے جس کو بھی ٹکٹ دیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو کے آج سینٹ میں پہنچ گیا ہے، سینیٹر ہو گیا ہے۔ تو ان میں بڑے اچھے چہرے اور نام ہیں۔ میں ایک نام ضرور کہوں گا، اعجاز چودھری۔ جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ بھائی کس کو آدمی کے پارٹی میں ایکٹیو کریں آپ دوبارہ، تو انہوں نے کہا کس کا، تو میں نے کہا اعجاز چودھری، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ادھر آدمی ہے۔ تو اور یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب، مبارکباد۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ تو ڈار صاحب یہ کیا ہوا؟ ڈسکا NA-75 دست و گریباں، ایک دوسرے کے پہ فائرنگ، مار دھاڑ، پنجاب میں آپ نے میچ فکس کر لیا اور ساری فکسنگ کر کے ان اپوزڈ سیٹیں اناؤنس کر دیں۔ یہ اس کا مطلب آپ ملے ہوئے ہیں آپس میں؟ نہیں خیر ایسا نہیں ہے، پنجاب میں میچ فکس نہیں تھا، چونکہ پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ موجود تھا اور انہوں نے جب اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کیا اور PMLN کی اپوزیشن واضح ہو کے آگئی، جس کی جس پروپورشن سے سیٹیں بن رہی تھی وہ پنجاب میں مل گئی ہیں۔ اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں مرکز میں بھی، وفاق میں بھی، جس پارٹی کی جس متناسب سے سیٹس ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ملیں گی۔ لیکن دیکھیں جہاں تک آپ نے ڈسکا کی بات کی ہے، ایک تو ہم اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا۔ صابر شاہ صاحب یہ دیکھیں، یہ وہ اپلیکیشن ہے سیدہ نشین صاحبہ کی جو الیکشن کی رات 3:30 بجے خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے اعتراض ہے 23 پولنگ سٹیشنز پہ، باقی ماندہ 337 پولنگ سٹیشن پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اپروچ ہو گیا؟ دیکھیں یہ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ ہم تو اپنے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ جو ہمارے پاس ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا قانونی جنگ لڑیں گے سپریم کورٹ میں۔ دوسری طرف دیکھیں یہ RO کی رپورٹ تھی جی، RO صاحب فرماتے ہیں جو کہ 20 پولنگ سٹیشنز آپ کے سامنے ایک بڑا اسے ہائپ دی گئی، RO صاحب خود کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ اس میں سے 6 پولنگ سٹیشنز کے نتائج ٹھیک ہیں، صرف 14 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جو پریما فشائی یا اس کے اوپر انہیں شک و شبہات ہیں کہ شاید نتائج ٹیمپر کیے گئے ہیں۔ جب ریٹرننگ آفیسر، یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی جو ان کی ڈیمانڈ تھی 20، آپ کے خیال میں گڑبڑ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ گڑبڑ ٹو بی ہانیسٹ میں ذاتی طور پہ تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل ہی پورا حلقہ سیٹ اسائڈ کر دے گا۔ صابر شاکر صاحب، پورا الیکشن کرانا یہ کوئی ہزاروں یا لاکھوں روپے کی بات نہیں ہے، کروڑوں روپے ٹیکس پیئر کے لگتے ہیں۔ وزیر اعظم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے۔ دوسری طرف میں آپ کے پروگرام
کی وساطت سے آپ کے ناظرین کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، اسی دن وزیرآباد میں ہی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن الیکشن کرا رہی ہے، وہی آئی جی پنجاب اور اس کی پولیس وزیرآباد میں الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہے، وہی چیف سیکرٹری پنجاب اور اس کی ایڈمنسٹریشن وہاں الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہے، وہ صاف اور شفاف ہے پی ایم ایل این کے لیے، وہاں کوئی تحفظات نہیں ہے. سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشنر، ان کے ممبر اپروچ ہو گئے، کیا ہوا؟ دیکھیں اپروچ تو نہیں ہوئے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ فیصلہ کس طرح سے انہوں نے دیا، چونکہ ان کا ایک طرف آر او خود کہہ رہا ہے 14 پولنگ سٹیشنز ٹیمپرڈ لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف خود کینڈیڈیٹ کہہ رہی ہے کہ 23 پولنگ سٹیشنز پہ تحفظات، اور ہم بھی تیار ہیں کہ ان 23 پولنگ سٹیشنز پہ یہ دوبارہ ری پول کرا لیں. اب یہ پورا حلقہ جس کے اندر 337 پولنگ سٹیشن کے لیے کوئی کمپلین نہیں ہے، اگر کہیں فائرنگ کے اکا دکا واقعات ہوئے یا کہیں پولنگ سلو کی گئی تو صابر شاکر صاحب کیا فیوچر میں بھی پھر الیکشن ایسے ہی ہوں گے؟ کسی الیکشن میں 2-4 لوگوں نے فائرنگ کر دی، 4 سے 6 پولنگ سٹیشن روک دیے اور سارا الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیا. جی جی چوئی صاحب. عثمان ڈار صاحب محترم، آپ کی سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے کہ جب اب رات گنتی ہو رہی تھی اور ایک جعلی رزلٹ بنا کے دے دیا گیا 1,58,000 اور 1,43,000 143,000 and 158,000. جی جن لوگوں نے یہ جعلی رزلٹ بنایا، آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی؟ نہیں. آپ اب اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو قانونی ماہرین ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ رول 9، 18، 20 پتہ نہیں کون کون سے ان کے تحت وائلیٹو ہے. یہ اس کے یعنی یہ بنتا نہیں ہے جو فیصلہ آیا ہے، لیکن پوری ملک میں ایک ماحول بنایا گیا، پورا میڈیا، سوشل میڈیا، سیاسی بیانات، لے گئے مارے گئے کھائے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اس کا نتیجہ ہے، معاف کرنا، یہ کوئی قانونی اور اخلاقی فیصلہ نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں، پہلے ان کی درخواست کیا تھی، اس کا کیا حشر ہوا، اور بندے بھی آپ کے شہید ہوئے. معاف کرنا، کتنے بندے شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہیں؟ 2 شہید ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں صابر، ایک تو چوئی صاحب نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے. میں بہت سارے مختلف ٹی وی پروگرامز میں یہ نقطہ اٹھا چکا ہوں. تقریباً سبھی ٹی وی چینلز رات 1 بجے یہ دکھا رہے تھے جی کہ 1.5 لاکھ ووٹ لیا پی ایم ایل این نے اور تقریباً 1.25 لاکھ لیا پی ٹی آئی نے اور وہ جیت گئی ہے غیر سرکاری نتائج پہ. یہ پی ایم ایل این کا پراپوگنڈا سیل جو سوشل میڈیا پہ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں. زبیر صاحب کو ذرا سنائیے گا. جی فوج والا سنائیں. ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ وہ اگر سیکیورٹی کے لیے بلاتے ہیں فوج کو یا پولیس کو یا رینجرز کو تو ان کا حق ہے کہ وہ کہاں تعینات کرتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ جی فوج کو وہاں آپ نہیں بلا سکتے؟ یہ پلیز اس میں کوئی ڈیفرنشیشن کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ان کا کام ہے وہ آ کے کریں. تو اب پھر فوج کو بلائیں گے آپ؟ اگر یہی دعوت دیں گے تو آئیں گے، پھر یہ ہلائی میں لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کی باتیں شروع کر دیں گے. پہلے ہی ہارا ہوا یہ الیکشن مان نہیں رہے ہیں. اور دیکھیں چوئی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، ہم نے اپنا قانونی حق وڈرا کیا اس بات پہ کہ یہ 23 پولنگ سٹیشنز کے اوپر دوبارہ الیکشن چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آر او کسی صورت پروویژنل رزلٹس صابر صاحب روک نہیں سکتا تھا. یہ آپ کا الیکشن ایکٹ 2017، اس کا ایکٹ 92 رول 84، الیکشن کمیشن نے جو آرڈر پاس کیا وہ ہے فریق اینڈ ریٹرننگ افسر کی جانب سے فراہم کردہ، اور الیکشن کمیشن کو مختلف ذرائع سے موصول ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حلقے میں امیدواروں اور ووٹرز کے لیے سازگار ماحول دستیاب نہیں تھا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہے ہیں مذکورہ حلقے میں الیکشن کا منصفانہ، آزادانہ اور دیانتداری سے شفاف انداز میں انعقاد نہیں کیا گیا. مذکورہ حلقے میں قتل اور زخمی ہونے کے واقعات، فائرنگ اور امن امہ کی خراب صورتحال سے ووٹرز ہراساں ہوئے، جبکہ دیگر واقعات انتخابی نتائج کے مشکوک اور ناقابل تصدیق ہونے کا سبب بنے. تو یہ پھر الیکشن سیٹ اسائڈ اور انتخابات کالعدم، اور 19 فروری کا الیکشن کالعدم اور 18 مارچ کو دوبارہ. اور یہ الیکشن کمیشن کو مختلف ذرائع سے موصول، یہ مختلف ذرائع آپ کے علاوہ بھی تھے کوئی؟ دیکھیں یہ ان 2 کے علاوہ کون سے ذرائع تھے یہ جاننے کی ضرورت ہے. ایک طرف آر او جو الیکشن کمیشن کا نمائندہ کہہ رہا ہے 14 پولنگ سٹیشنز پریما فیشائی میں شاید گڑبڑ لگ رہی ہے، اور دوسری طرف خود کینڈیڈیٹ سعیدہ نوشین صاحبہ کہہ رہی ہیں 23 پولنگ سٹیشن. اب ان دونوں کے علاوہ
کون سے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جنہوں نے سارا الیکشن سیٹ اسائڈ کرا دیا؟ ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ پہلے یہ بتا دوں کہ ایک اور سخت آرڈر ساتھ ہی آیا ہے، اور وہ آرڈر پاس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ گجرانوالہ ڈویژن سے باہر بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمشنر گجرانوالہ کو تبدیل کیا جائے، RPO گجرانوالہ کو تبدیل کیا جائے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آرڈر کیا انہوں نے کہ DC سیالکوٹ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کو معطل کیا جائے، اور اس کے علاوہ نیچے جو کام کر رہے تھے ذیشان جاوید لشاری، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ حسن اسد الوی اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا ذوالفقار ورک، DSP سمڈیال اور محمد رمضان کمبوڈ DSP ڈسکا کو بھی معطل کیا جائے، اور کہیں دوبارہ ان افسران کو الیکشن کے حلقوں میں مامور نہ کیا جائے۔ یہ بھی آرڈر پاس کیا ہے، یعنی کہ یہ عثمان صاحب اس سے متفق ہیں یا نہیں، اور عثمان بزار صاحب بھی اس سے متفق ہیں یا نہیں، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے سنوایا تھا زبیر صاحب کا ایک شاٹ جو کہہ رہے تھے کہ فوج بالکل آئے گی اپنا کام کرے الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے۔ دوبارہ سنیے، اس کے بعد پھر ہم ایک اور مریم صفدر صاحبہ کا بھی شاٹ سنوائیں گے، وہ کیا کہتی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ وہ اگر سیکیورٹی کے لیے بلاتے ہیں فوج کو یا پولیس کو یا رینجرز کو تو ان کا حق ہے کہ وہ کہاں تعینات کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ جی فوج کو وہاں آپ نہیں بلا سکتے؟ یہ پلیز اس میں کوئی ڈیفرینشیشن کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ان کا کام ہے وہ آ کے کریں۔ اب مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں۔ پاکستانی فوج کی جگہ ہمارے دلوں میں ہے اور پاکستان کی سرحدوں پہ۔ پاکستان کی فوج کی جگہ پاکستان کے گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے۔ بتائیں جی۔ دیکھیں، ایک ہی جماعت کے دو مختلف بیانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی فوج تعینات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ انہی کی لیڈر صاحبہ کہتی ہیں جی کہ فوج ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہ خود کنفیوزڈ ہیں صابر صاحب، اور میں یہاں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس الیکشن پہ بھی رینجر تعینات تھی، اور وزیر آباد والے الیکشن پہ بھی تھی۔ جہاں یہ جیتے ہیں الیکشن وہ الیکشن فیئر ہے، جہاں PTI جیتی 2018 کا الیکشن جیتے وہ سارا جی رگڈ ہے، ڈسکا کا الیکشن رگڈ ہے۔ جہاں ان کے من پسند فیصلے آتے ہیں چاہے وہ عدالتوں سے آئیں، آپ کے سامنے ان کی تاریخ ہے، ہمارے عظیم ججز کے خلاف کس طرح انہوں نے زبان استعمال کی جب فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ کوئی ایک ادارہ صابر صاحب آپ بتائیں جس کو انہوں نے آئے ہیں جی تو وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک ہے کہ قومی اسمبلی کو فتح کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور PDM سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور آج بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیں۔ جی ہیں کہ ہم عدم اعتماد کے کھیل اس وقت کھیل رہے ہیں، ہم صرف اور صرف سینٹ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ سینٹ الیکشنز اور عدم اعتماد میں بہت ہی فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مریم بی بی کیا کہتی ہیں جی؟ جو میں حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے۔ تو یہ بتائیں۔ دیکھیں آج آپ کے سامنے پنجاب میں ہمارے MPs نے پورا پارٹی کو ووٹ دیا، آج ہمارے سینیٹرز آپ کے سامنے بلا مقابلہ جیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حفیظ شیخ صاحب جو بھی ہمارے امیدوار آنا ہیں وہ پورے ووٹ لے کے جائیں گے۔ یہ اتنی قربتیں کب بڑھی ہیں آپ کی نواز لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں قربتیں نہیں ہیں، ہم تو اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہمارے MNAs ہیں MPs ہیں ان پہ پوری ورکنگ کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں یہ تاثر پرسیپشن کہہ لیں نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ ان کے جو ناراض اراکین ہیں چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے وہ قومی ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، خرید و فروخت ہوگی، بوریاں کھل گئی ہیں۔ کتنے ووٹ لیں گے جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی جتنے ہمارے ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ پورے لیں گے۔ اور یہ جو ایک بیانیہ لے کے آ رہے ہیں شاید حفیظ شیخ صاحب PTI سے نہیں ہے، دیکھیں جس دن وہ حکومت کا حصہ چودھری صاحب کا تو خیال ہے کہ وہ 200 ووٹ لیں گے۔ چودھری صاحب نہیں، وہ میں نے کہا تھا کہ یعنی جو اپوزیشن ہے ان کے جو 157 بنتے ہیں وہ بن جائیں گے 135-140۔ تو وہ کون سے 15 لوگ ہوں گے جو آپ کی طرف آئیں گے؟ دیکھیں جی چوہی صاحب نے جو بھی کبھی پریڈکشن کی ہے وہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی ہے، اور اگر چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سینچری کریں گے حفیظ شیخ صاحب تو وہ کریں گے۔ چوہی صاحب کو اور تسی ڈار صاحب چوہی صاحب ہی چھڈو جڑا ڈسکے دے وچ جو تساں غدر مچایا ہے اور وہ یعنی اپنے زخم چٹ رہے ہو دی گل دسو
ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ इंशाल्लाह पूरी लड़ांगे ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ सुप्रीम कोर्ट से, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, इलेक्शन लड़ना पड़ा फिर जाके लड़ेंगे, लेकिन कम से कम हम अपना कानूनी हक जरूर इस्तेमाल करेंगे साबिर शाकिर साहब, क्योंकि हम वो सारी इंतजामिया उन्होंने मुअत्तल कर दी, तितर बितर कर दे। वो जो कानूनी माहिरीन है वो हमें फोन कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किस ज़ाब्ते और किस कवानीन के तहत ये आज फैसला किया। यही नुक्ता सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है आपके ख्याल में? देखिए खुद मुख्तार है, आप मुझे बताएं ना ऐसे फैसले माजी में आए। इसी इलेक्शन कमीशन ने अगला इलेक्शन करवाना है दोबारा 75 का। देखिए इंशाल्लाह ताला यही इलेक्शन कमीशन कराएगा, हम इसके फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। माजी में कोई एक फैसला ऐसा बताएं जब भी कहीं बेज़ाब्तगी हुई जिस पोलिंग स्टेशन पे हुई उसका रीपोल हुआ है। नहीं, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है या नहीं ये बता दें। देखिए खुद मुख्तार आ रहे हैं, हम मानते हैं, तो जब फैसला देखिए ये हमारा हक है, अगर हमारे खिलाफ फैसला हाई कोर्ट में से आता है उसी फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसलिए अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे पास कानूनी हक है, इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे साबिर शाकिर साहब। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है कि आपका सदारती रेफरेंस पे आपके खिलाफ राय दे देती है और सीक्रेट बैलेट पे होता है तो फिर सेनेट का इलेक्शन? देखिए अगर हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए इसलिए थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, या एक्ट से हो सकती है। दोनों सूरतों में हमारी कामयाबी, हमने कोशिश की साफ और शफाफ इलेक्शन की, सेनेट की। प्रोग्राम का वक्त हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.